मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है, जिसने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है महबूब की पहचान, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान, रब की पहचान। अल्लाह की पहचान कैसे मालूम करेंगे, अल्लाह की पहचान हमें है या नहीं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और जिसकी हमें पहचान है वो मखलूक है या महबूब है। ठीक है, कलमे तैयब से इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कलमे तैयब से हम फर्स्ट क्या टर्म पढ़ते हैं, ला से इनकार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला से पहले हम इनकार करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का इला होने का हम यकीन करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इला मानते हैं, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इला, या अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही परवरिश करने वाला है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग टर्म है ला, उस क्या कर रहे हैं, पहले इनकार कर रहे हैं। तो इसमें इनकार किस चीज़ का करना है, हमें मखलूक की उलियतपन का इनकार करना है। मखलूक में सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है, यानी कि सबसे पहले अपने आप को, यानी कि हम किसी की परवरिश नहीं कर रहे, या तो ना हम किसी की परवरिश कर रहे हैं, ना कोई हम पे डिपेंडेंट है परवरिश के लिए। तो फर्स्ट इसमें हमें अपने आप को रखना है, फिर उसके बाद तमाम मखलूक जिसको भी हमने समझा है या हम समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ला से इनकार हो गया, फिर इला से अल्लाह सुब्हानहू तआला की उलियतपन को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर तस्दीक करना है। तो ये पूरा कलमे का मतलब है, दिल से तस्दीक करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही माबूद है और सिवाय अल्लाह के कोई परवरिश नहीं करने वाला है। तो इला जो अरबिक टर्म है, माबूद जो टर्म है, वो एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। तो अगर इसका हम मीनिंग समझेंगे तो इसका मीनिंग उर्दू में क्या बनता है, इबादतों का लेने वाला और हाजित रवा, यानी कि जो तमाम लोगों की हाजत पूरी करने वाला है और जो सिर्फ इबादत लेने वाला, यानी कि सिर्फ उसी की इबादत करना है, वो उसका मीनिंग होता है माबूद। तो अब हमें ये सोचना है कि जो माबूद वर्ड, जो माबूद हम समझ रहे हैं, जिसको हमने समझा है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है या फिर कोई और है, ठीक है। लफ्ज़ी मायने एक होते हैं और इस्तिलाह मायने एक होते हैं, ठीक है। लफ्ज़ी जो एक्चुअल मीनिंग है माबूद का, ठीक है, और इस्तिलाही मायने होते हैं, वो डिपेंड होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। इस्तिलाह का मीनिंग होता है सुपीरियरिटी। तो अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुपीरियरिटी को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो इस्तिलाही मायने में जाएगा, ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जैसे कि हमें पता है, कुफ्र मक्का में, यानी कि मक्के में कई सारे लोग थे जो बुत की पूजा करते थे और उनके नंबर ऑफ बुत थे 360। तो 360 बूथ इसलिए थे, उनके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी कि उन्होंने हर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बूथ को माबूद बना लिया था, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास दीन की दावत लेकर आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और कलमे पढ़ के वो लोग क्या होते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। और जब सारा कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने बयान किया, तो वो लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक माबूद सारे ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। हमारे पास तो 360 माबूद थे, 360 बुत है, 360 होने के बावजूद भी हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे
نہیں ہو پاتے, ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتے, صرف ایک اللہ سے کیسے پورے ہوں گے. تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا, ٹھیک ہے تو ایک ٹیسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ایک ایگزام ہونے والا ہے یہاں پہ. اب ایک ایگزام جو ہے, ایک ٹیسٹ جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جو کفر مکہ کے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ 360 تھے, ٹھیک ہے. تو اب 359 کو سائڈ میں کر دیجئے, 359 نکال کر ایک بت کو کھڑا کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور وہ جس کو معبود سمجھتے تھے, اب ان اللہ اور وہ معبود, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کچھ چیزیں ہوں گی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے معلوم ہوگا, اور وہ جو ہے, وہ جو تم بت کی پوجا کرتے ہو وہ معبود نہیں ہے بول کر معلوم ہوگا. تو وہ 4 چیزیں کیا تھی, جو 4 کیٹیگریز تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الہ ہے بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ثابت کیا, وہ ہے ذات, صفات, افعال, آثار, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس چیز کو بتانے کے لیے صرف کہ وہ جو پوجا کرتے تھے وہ معبود نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کرائی, ٹھیک ہے. ذات, صفات, افعال, آثار. ذات قدیم ہونا یا پھر آدم ہونا, یعنی کہ خود سے قائم ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے قائمت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ویراس اگر ہم معبود کو دیکھیں یا پھر ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں, ہمارے لیے بھی یہاں پر چیزیں کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس دور میں. تو ہمیں اس ٹائم پہ ہم نے جس مخلوق کو معبود سمجھا ہے ان چیزوں کو ان 4 کیٹیگریز میں ڈالنا ہے, اور اللہ الہ ہے سمجھنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پرورش کرنے والا ہے سمجھنا ہے. یہاں پہ ہمیں بھی جو ہے اس چیز کو پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی ذات, ٹھیک ہے, خود سے قائم ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے قائم ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ویراس معبود کو لے کر آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, معبود ہو یا کوئی بھی چیز ہو, وہ چیز کو لے کر آنا پڑتا ہے. تو یہ فرسٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. سیکنڈ ہے صفات. اب صفات کے جو ہے 7 سب کیٹیگریز ہے, صفات 7 ٹائپس ہے, سب ٹائپس ہے صفات کے. اس میں ہے علم ہونا, بت کو کوئی علم نہیں ہوتا, وہ جاہل ہے, ٹھیک ہے. ارادہ کرنا, حیات یعنی کہ اس کی کچھ ایج رہنا, لیکن بت کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں رہتی, ٹھیک ہے. قدرت رکھنے والا, سماعت, بصارت, کامل کریکٹ, ڈیسیجن لینے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا ڈیسیجن جو ہے رانگ نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں, جو ہر انسان کے لیے کرتے ہیں, وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیجن سب سے رائٹ ہوتا ہے. قدرت رکھنے والا, نیچر, قدرت, کریٹ کرنے والا چیزاں, یہ ساری چیزوں میں, یہ سارے سب کیٹیگریز میں ان کا بت نہیں آتا. تو اب یہ 2 چیزیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اب تیسری چیز وہ ہے افعال یعنی کہ مختار ہے یا مجبور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم سب محتاج ہے. تو یہ چیز میں بھی فیل, ٹھیک ہے. اب جو لاسٹ ہے وہ ہے آثار. آثار میں مالک ہے یا پھر مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے, اور ویراس ان کا بت کوئی بھی چیز کا, کوئی بھی پراپرٹی کے مالک نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. تو یہ 4 چیزوں میں ذات, صفات, افعال اور آثار میں کون سی بھی چیزیں, ہمیں ہر چیز کو, ہر کسی چیز کو جو مخلوق ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ضرورت کے لیے بنائی, ہمارے لیے اسباب بنایا ہے. اسباب یعنی کہ the conveniences that fulfill our needs, جس کو ہم نے معبود سمجھ لیا ہے. یہ 4 کیٹیگریز میں ہمیں ایک بائی ایک, یعنی کہ ہر چیز کو
رکھنا ہے، پھر سمجھنا ہے کہ یہ سارے چیزوں کو، جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق ہے، نہ کہ وہ معبود ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ سارے چیزوں میں ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حاجتوں کو پورے کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے قائم ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے قائم ہونے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جہاں کے مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مختار ہے اور ہم مجبور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے چیزوں میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود ہے. تو ہم یہ چیز کی پہچان کب حاصل کریں گے؟ جب ہم کلمہ طیب کو دل سے تصدیق کر لیں گے. ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ انٹرنلی ہے، ایکسٹرنلی ہے، سوری، باہری طور پہ، انٹرنلی نہیں ہے، دل سے نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کی ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان جب کر لیں گے، جب ہم دل سے تصدیق کر لیں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے الہ مان لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں آئیڈینٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان حاصل ہو جائے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہونا مطلب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دل سے تصدیق کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے. ہمیں کیسے ڈھونڈنا ہے؟ ذکر سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرنی ہے. جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں، رادر دین تھنکنگ کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، ہمیں جو ہے اللہ سے کنیکشن بنانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ چیز ستانی چاہیے، ہمیں ہر وقت یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک کیسے ہو. ٹھیک ہے. اب تصویب نویمی میں ایک بات آتی ہے کہ یہ ہے کہ ایک بالی ہے. ٹھیک ہے. ایک بالی ہے. اب بالی کے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اس میں 2 اینڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو اوپر سے پکڑا جاتا ہے اور نیچے جو چھوڑا جاتا ہے. نیچے اگر ہمیں پانی چاہیے، کچھ چاہیے، تو وہ نیچے کی طرف لگے ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈور پکڑے ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈور پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈور نیچے جا رہی ہے، جو اوپر سے نیچے کنیکشن، وہ ہے کنیکٹیوٹی، جو ہے جو ڈور ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو چیز پانی میں جا رہی ہے وہ انسان ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی کہ وہ ہم ہیں. اور جو پانی ہے وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب وہ ڈوبے گا کیسے؟ اب وہ پانی میں تیرے گا کیسے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریلیشن پہ. اب اللہ سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا کنیکشن بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. ویراس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کافی سارے چیزوں کے باوجود بھی، ہمارے کافی سارے نافرمانیوں کے باوجود بھی ہماری حفاظت کر رہا، ہماری حاجتوں کو پوری کر رہا. لیکن اب ہمیں اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہو رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان نہیں مل رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ویسا ریلیشن نہیں بنا رہے ہم جیسا اللہ چاہتا ہے. تو وہ ہونا مطلب، تو اللہ سبحانہ وہ چاہیے، مطلب اللہ سے ہمیں اس طریقے سے محبت، اس طریقے سے عبادت کرنی ہے. جب ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگی؟ وہ جو بکیٹ ہے، جو پانی ہے، وہ نیچے چلے جائے گی، پانی سے نیچے چلے جائے گی، اور وہ جا کر کیا ہوگا؟ نفاق، گندگی لگے گی. کیونکہ پانی کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی ہے. تو جب ہم عبادت صحیح نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی رسول نہیں سمجھیں گے، تو وہ کیچڑ میں ہم گر جائیں گے اور طرح طرح کے، یعنی کہ نافرمانی، شرک جیسے چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرے. تو اس چیز میں اگر ہمیں نہیں آنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، رب کی پہچان حاصل کرنی ہے. اور وہ رب کی پہچان کیسے حاصل کریں گے؟ ہم کلمے سے. پہلے کلمے کو پڑھیں گے، کلمے کو سمجھیں گے، کلمے کو جانیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے چیزوں کو سمجھیں گے. یعنی اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کلمے ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ہمارے لسٹ میں یہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں ہماری، مطلب ہماری پریورٹی لسٹ میں نہیں ہے یہ. تو ہماری پریورٹی لسٹ میں اس کو لانا ہے. سب سے فرسٹ تو یہ ہے، پرائمری نیڈ تو ہماری یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام چیزیں ہیں. تو جب یہ چیزوں کو ہم دل سے تصدیق کر لیں گے تو ہمیں رب اور اس کے رسول کی پہچان حاصل ہو جائے گی. آگے تصویبی نویمی میں آتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، دو ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک زبان سے صرف اوپری ایکسٹرنلی، یا اس سے کہا جاتا ہے رسمی، اور ایک حقی یعنی کہ جو بیسڈ آن آور ریسرچ، بیسڈ آن آور انویسٹیگیشن، بیسڈ آن آور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو حقی ہے، انٹرنلی ہے، دل سے بھی ہم نے تصدیق کر لیا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھی اللہ بھی رب ہے. ویراز رسمی میں کیا ہوتا ہے، دل میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے، ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم حق بات کرنے والے بنے، ہم حق پہ چلنے والے بنے، اور ہمارا ایمان حق پہ رہے. پھر اس کے بعد اولیاء کرام ذات کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ذات جو ہے مر جائے اسما اور صفات. اسما یعنی کہ نام، صفات یعنی کہ کلامات. کلام ہر کامل، کلامات ذات یعنی کہ ہر انسان میں ایک ایکس فیکٹر ہوتا ہے، ہر انسان میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہر انسان میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر میں ایک ٹیلنٹ ہے، انجینئر میں ایک ٹیلنٹ ہے، ایڈوکیٹ میں ایک ٹیلنٹ ہے، ایک حفظ کرنے والے بندے میں ٹیلنٹ ہے. یعنی کہ ہر انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیلنٹ رکھا ہے، ایک گڈ کوالٹی رکھی ہے، جس سے وہ دوسرے انسان سے ڈسٹنگش ہوتا ہے، دوسرے انسان سے اس کا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے. تو ذات کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مر جائے آسما اور صفات. ٹھیک ہے، اب یہ چیز قرآن شریف کے چند آیتوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 257، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے، اور انہیں کفر کی تاریخیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاتا ہے، اور جو کافر ہے ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں ہمیں کریکٹلی، مطلب اس کو ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم پڑھیں گے ہی تو اسے سمجھ میں آ جائے گا. جو اللہ کے دوست ہے، اب اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ کے دوست ولی ہے. اللہ سبحانہ کے دوست کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. تو اگر وہ پرابلمس میں بھی آئیں گے، اگر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں تمام پرابلم سے نکال کے انہیں سیدھا راستہ، الف کے جیسا، ٹھیک ہے، کریکٹ راستہ، انہیں کریکٹ پاتھ بتائیں گے، اور ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے. اور جو لوگ کافر ہیں، جو منافق ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو برے لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن رب کی پہچان نہیں ہے، انہیں ایکسٹرنلی ہے، صرف انٹرنلی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ شیطان کے دوست ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہیں پہچان بھی حاصل نہیں ہوگی، رب کی پہچان نہیں حاصل کریں گے تو زندگی میں بھی گمراہ ہوں گے اور آخرت میں بھی گمراہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد انہیں دوزخ ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی پہچان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یوسف آیت نمبر 105 to 108، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں جن پر لوگ گزرتے ہیں مگر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہا ہے؟ ہم دیکھیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے چاند تک، ٹھیک، چاند سے پھر سورج ہے، یعنی کہ ڈے سے نائٹ سے، نائٹ سے مارننگ ہونی ہے، ٹھیک ہے. ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ عقل مندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی ساری نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، جس نے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لی. اب وہ چیز ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیچر کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کو، یہ جو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ
نوٹس کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو پنچھی، یہ جو اینیملس، جو برڈس ہیں وہ کیسے اڑ رہے ہیں، جھاڑ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی پرورش کر رہا ہے. یہ جانور جو کچھ بول نہیں سکتے، پھر ان کی بھی پرورش کرنے والا ہے. ہم تو بول سکتے، پھر ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو عبادت کر سکتے، ہماری اور کیسی پرورش. یعنی کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مصلیحت رکھی ہے، جو چیز رکھی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا. تو عقل مندوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانی ہے. اور جو لوگ غافل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان جس کو نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں بناتے، یہ سارے چیزوں کو نہیں سمجھتے. سم ٹائمس واٹ ہیپنس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پرابلمس پہ لاتا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. پر واٹ وی ڈو کہ ہم فیگٹ کر کے دوسروں سے مدد مانگتے. کئی سارے ٹائم ایسا ہوتا ہے اللہ ہمیں اپنے نزدیک کرنے کے لیے کئی سارے چیزوں میں ہمیں ڈالتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، وہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک، اور پھر ہم اور مزید غلطی کرتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اور ہم نے ہر چیز، اور ہم نے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اس طرح کی شرک بھی کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی طرف سے چھا جانے والا عذاب ان پر آ پڑے گا اور قیامت آ گئی اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف لاتا ہوں، اور جو لوگ تابع ہے وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک والوں میں نہیں ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ صبح سے شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اور منہ پھیر لیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ بے خوف ہیں، انہیں عذاب کا ڈر نہیں ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے ختم نہیں ہونے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو لوگ غافل ہیں، جو اللہ کے بلائے ہوئے راستے پر نہیں جا رہے ہیں، انہیں سخت عذاب ہوگا اور وہ غفلت میں ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. اور جو لوگ غفلت ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہیں، وہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے دوزخ میں جانے والے ہیں اور ان کے پاس سخت عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 91. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے مخلوق کو لے کر الگ الگ چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے، اور جو یہ لوگ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہر مخلوق ڈیوائڈ ہوتی، ہر مخلوق کی ڈویژن کے حساب سے معبود ہوتا، اور ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ الگ ہو جاتا. پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ یہ جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. ان سارے باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے چیزوں سے پاک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ان سارے چیزوں کے بعد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 14 to 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دو تم لوگ ایمان نہیں اسلام لائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیہاتی لوگ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں، تم صرف اسلام لائے. اب صرف کلمہ پڑھا، ابھی تو تصدیق نہیں کیا. جب تک تصدیق نہیں کریں گے تب تک ایمان
मुकम्मल नहीं होगा। अभी तक तो तुम्हारे ज़बान से इकरार करे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, और अगर उसके और अल्लाह अभी तक तो सिर्फ ज़बान से इकरार करा, दिलों में तो दाखिल ही नहीं हुआ, और अगर तुम उसके अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारा आमाल में कुछ कम नहीं करेगा। बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारक में क्या कह रहे हैं कि देहाती लोगों कि तुमने इस्लाम लाया, तुमने ईमान नहीं लाया, क्योंकि दिल से अभी तस्दीक नहीं हुआ, क्योंकि दिल में तुम्हारे अभी दाखिल नहीं हुआ। ईमान जब तक ये कलमे तय्यब हमारे दिल में तस्दीक नहीं करेगा, हमारे दिलों में ईमान नहीं आएगा। तो दिल से जब अल्लाह और उसके रसूल को हम मानेंगे, दिल से अल्लाह और उसके रसूल की जब तक पहचान हासिल नहीं होगी, हम दिल से जब तक तस्दीक नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो और जब तुम दिल से तस्दीक कर लोगे, दिल से यकीन कर लोगे, दिल से अल्लाह और उसके रसूल की पहचान हासिल कर लोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी परवरिश जो कुछ भी है मैं करने वाला हूँ, और तुम्हारे आमाल होंगे इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा तुम्हारे आमाल को, क्योंकि तुम्हारा परवरिश, तुम्हारे पालने वाला मैं हूँ। अब तस्वीर नबवी में आता है ईमान दो तरफ का है, ठीक है, एक रस्मी एक हक़ी। अब रस्मी जो है सिर्फ दिल से है, रस्मी जो है सिर्फ ऊपरी है, दिल से नहीं है, और जो हक़ी है वो दिल से है। तो इसकी हिफाजत इसने अब रब की पहचान कर ली है, तो इससे जो इसकी ईमान की हिफाजत कौन करेंगे? फरिश्ते। हमेशा फरिश्ते घेरे हुए रहेंगे उसके क़ल्ब को। वेराज जो रस्मी है उसके क़ल्ब को जो है हमेशा शैतान लपटे हुआ रहेगा, यानी शैतान घेरे हुआ रहेगा। और ये क्या बोलते, उसके दिल में हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी, जो हक़ पे है, जो अल्लाह की पहचान रखता है। और जो रस्मी है वो क्या है, उसके ऊपर हमेशा लानत, यानी कि वो हमेशा उसके दिल में वसवसे आते रहेंगे, शैतानी ख़यालात आएंगे, क्योंकि उसका हमेशा जो है सराउंडिंग किससे, शैतानी बातों से, शैतानी चीज़ों से लगा हुआ है, क्योंकि उसने अभी रब की पहचान हासिल नहीं कर ली है। तो हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान हासिल करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम हक़ पर चले। तो आयत में आगे आता है, ईमान वाले तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शक नहीं किया, और अल्लाह की राह में जान और माल जिहाद किया, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में आगे क्या कह रहे हैं, जान और माल, यानी कि जान टाइम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को टाइम देना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू जब भी वक्त में अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल की पहचान हासिल करना है। माल पैसा खर्च करना है, नो मैटर वॉट कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, पर दिल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए ख़र्चा करना है, दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना है। हमारे पास वक्त जितना भी मिल रहा है हमें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो है क्या चीज़ को देगा, क़ल्ब को देखेगा, ये बंदा मेरे लिए इतनी कोशिशें कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे एफ़र्ट्स को काउंट करेगा, जितना भी हम करेंगे, चाहे कितनी भी हम जिक्र करें, जितना भी हम माल खर्चा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे क़ल्ब को देखने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, दिल से, हर चीज़ दिल से करनी चाहिए, नॉट कि हम लोगों को खुश करने के लिए या फिर लोगों की वाहवाही के लिए करें। तो इन सारे चीज़ों में हमने क्या समझा है, ये तमाम चीज़ों में हमने रब की पहचान समझने की कोशिश की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इलाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला परवरिश करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इबादत के लायक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सबके हाजतों को पूरे करने वाला है, वही मालिक है। और तमाम सारे लोग मजबूर है, तमाम सारे लोग जो है अल्लाह के मोहताज है। अब शिर्क जो कहते हैं लोग की, जो दरगाह की भी बात आती है, उसमें भी एक चीज़ होती है कि लोग जो है जाके सजदे वगैरह करते हैं, तो वो सजदे जो है इबादत के सजदे नहीं होते, ठीक है। सजदे दो तरीके के होते हैं, अगर हम इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो गुनाह होता है, वो शिर्क होता है।
ٹھیک ہے. سجدہ تو پھر اس کے بعد ہم پیرنٹس کو بھی کر سکتے ہیں. ہم سجدہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے ہم کیا سوچ کر سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ہم جب درگاہ جاتے ہیں تو ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، یہ قرآن کی طرف سے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں یہ چیز بتائی ہے ہمیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو ہم وہاں پر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا وسیلہ دے کر صرف دعا کرتے ہیں. تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کافی سارے چیزیں ہیں جس کے ہمیں معلومات نہیں ہے. تو ہاف انڈرسٹینڈنگ یا ہاف اینی تھنگ کی نالج بھی رکھنا بہت نقصان دہ. ٹھیک ہے، کون سی بھی چیز کی جو ہے ہمیں کمپلیٹ نالج رکھنی چاہیے. اب اس کی جو ہے دوسروں کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی کمپلیٹ اوتھینٹسٹی، اس کا کریکٹ انفارمیشن رکھنا چاہیے، پھر ہمیں دوسروں کو فارورڈ کرنا چاہیے. تو آدھی علم یا آدھی بات بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو شرک کی کیٹیگری میں یہ بھی چیز جو ذات، صفات، افعال، آثار، یہ چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور درگاہ کی بھی بات لائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے قائم ہوتے ہیں. جیسے کہ درگاہ کی بھی کوئی سی بھی چیز جو بھی ولی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی بنایا. اس کے بعد ہم ان کا عرس بھی بناتے ہیں. ان روحانی طور پہ وہ زندہ ہے لیکن ذاتی طور پہ وہ نظر نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم آگے بھی علم حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائے اور کریکٹ علم کو پہنچانے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رب کی پہچان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بھی جانے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.